बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल-मिरक़ात फ़ी इल्मिल मंतिक़ सबक नंबर 12 और हम पढ़ने जा रहे हैं मुअर्रिफ़ात। मुअर्रिफ़ात तारीफ़ात, हद्द ताम, हद्द नाक़िस, रस्म ताम, रस्म नाक़िस। तहसीरुल मंतिक़ में आपने तफ़सीरन ये पढ़ा है, यहाँ हम दोबारा से इसको गोया दोहरा रहे हैं। सबसे पहले ये बात याद रखें कि अभी तक आप जो पढ़ते आ रहे हैं वो तसव्वुरात पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? आज आपकी तसव्वुरात की बहस इंशाल्लाह क्या हो जाएगी? ख़त्म। कल से इंशाल्लाह हम तस्दीकात शुरू करेंगे। आज का हम छोटा सा एक सबक इसका पढ़ने जा रहे हैं और इसमें तसव्वुरात में जो आखिरी बहस है वो मुताल्लिक़ है तारीफ़ात से। तारीफ़ात का मतलब ये है कि आपने पीछे बारहा मरतबा ये पढ़ा है कि दो तसव्वुरात को जब मिलाते हैं तो उससे हमें एक तीसरा तसव्वुर हासिल होता है। दो तसव्वुरात हमारे पास मुअर्रिफ़ात होते हैं और जो हमें नामालूम तसव्वुर हासिल होता है उसका नाम क्या होता है? मुअर्रफ़। मुअर्रफ़ बाब तफ़ील है। बाब तफ़ील से मुअर्रफ़ पहचाना हुआ, इसकी पहचान की गई हो। मुअर्रिफ़ जो पहचान करवाने वाला हो, तो ज़ाहिर बात है जो दो मालूम होंगे वो क्या करवाएंगे? पहचान। वो मुअर्रिफ़ होंगे, यानी इसमें फ़ाइल पहचान करवाने वाले। और जो मालूम जिसकी पहचान की जाएगी, नाम मजहूल जो होगा, वो मुअर्रफ़ इसलिए है कि उसकी पहचान कराई गई है, इसमें मफ़ूल। इस पूरे प्रोसेस का नाम है नज़र व फ़िक्र। इस पूरे प्रोसेस का नाम है, ये आपने पढ़ा था, पीछे पढ़ा नहीं पढ़ा, मैंने दोहरा लिया। आगे तस्दीकात आ रहे हैं, तो तस्दीकात के एतबार से हम यूँ कहते चले आ रहे हैं कि दो मालूम तस्दीकात को मिलाकर एक नामालूम तस्दीक को हासिल किया जाता है। दो मालूम तस्दीकात जो होते हैं उनको दलील और हुज्जत कहते हैं, क्योंकि आपके पास वो दलील और हुज्जत और बुरहान होते हैं। उनके ज़रिए से आप एक नामालूम तस्दीक हासिल करते हैं। नामालूम तस्दीक को कहते हैं नतीजा, मुद्दआ और मतलूब। और इनके मिलाने को, दो मालूम तस्दीकात के मिलाने को क्या कहते हैं? नज़र व फ़िक्र। क्या कहते हैं? नज़र व फ़िक्र। और ये जो दो मालूम तस्दीकात मिलाए जाते हैं, आपको पता है तस्दीक जो होता है उसमें वो बाकायदा सेंटेंस जुमला होता है। और जुमला भी कौन सा होता है? जुमला शकिया नहीं हो सकता, आपको पता है। आपने जुमला इंशाइया की तसव्वुर की, आपने 19-20 किस्में पढ़ी थी? नहीं पढ़ी थी। जुमला शकिया निकल जाता है इससे, जुमला इंशाइया भी इसमें नहीं आता, जुमला खबरिया होता है। इसी को हम यहाँ पर क़ज़िया भी कहते हैं। इस जुमले को यहाँ पर क्या कहते हैं? क़ज़िया भी कहते हैं। अच्छा भाई, अब यहाँ हम चूँकि तसव्वुरात को ही ख़त्म कर रहे हैं तो तारीफ़ात की तरफ हम आ गए। तो दो मालूम तसव्वुरात मुअर्रिफ़, नामालूम हासिल होने वाला तसव्वुर मुअर्रफ़, मिलाने का नाम दो मालूम तसव्वुरात को नज़र व फ़िक्र। नज़र आंखों से हो रही होती है, फ़िक्र कहाँ से हो रही होती है? दिमाग से। जब नज़र व फ़िक्र दोनों फोकस होते हैं किसी चीज़ के ऊपर तो नतीजा निकल आता है। इससे हमें ये इशारा भी मिला मंतिकियों के इस प्रोसेस से कि किसी भी चीज़ का अगर आप नतीजा निकालना चाहते हैं तो आपको ज़ाहिर और बातिन के लिहाज से चौकस होना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा, तो फिर नतीजा निकल आएगा। और अगर आप ज़ाहिर के एतबार से फोकस नहीं कर रहे और बातिन के लिहाज से आप चौकस नहीं है, ठीक है, तो फोकस नहीं कर रहे, तो आप उस चीज़ को जो आप 10 मिनट में हासिल कर सकते हैं उसको आप 10 दिनों में भी फिर हासिल नहीं कर सकेंगे। ये ज़रूरी है कि आदमी चौकस भी हो और फोकस भी करे। अच्छा जी, अब आ जाएं जी तारीफ़ात। जब ये तमहीद आपके सामने आ गई और ये बातें पुरानी थी, हमने दोबारा से दोहरा दी हैं। अब यहाँ पर एक है हद, एक है रस्म, फिर इनकी आगे हैं दो किस्में। चुनांचे सबसे पहले आगे हद नंबर 1, दूसरा आ गया रस्म। आपने पीछे भी पढ़ा था, आज दोबारा से दोहरा रहे हैं कि हद का माना भी तारीफ है और यहाँ रस्म भी तारीफ के माने में ली जा रही है। रस्म भी किस माने में ली जा रही है? तारीफ। थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क ये है कि ये जो हद वाली तारीफ होगी ये सिर्फ बनेगी कुली जाती से, कुली
ذاتی سے ہی بنے گا، کلی ذاتی سے۔ کلی ذاتی کا کیا مطلب ہے؟ یہ جی ساتھ لکھ لیں، جنس اور فصل، نوع نہیں، نوع سے تعریف نہیں ہوتی، نوع کی تعریف کی جاتی ہے، نوع کی تعریف کی جاتی ہے۔ الانسان ما ہوا، دیکھیں نوع کی تعریف پوچھی جا رہی ہے علیم صاحب، نوع سے سوال ہوتا ہے، نوع کو سامنے رکھ کے سوال کرتے ہیں ہم، الانسان، انسان نوع ہے نا، سوال جو کرتے ہیں جواب میں جو آتا ہے وہ جنس اور فصل ہوتے ہیں۔ تو کیا خلاصہ نکلا؟ سوال میں نوع آتا ہے صاحب صاحب اور جواب میں جنس۔ یہ نقطہ یاد کر لیں، ہیں تینوں قسمیں کلی ذاتی میں، جنس بھی، نوع بھی، فصل بھی، تینوں کلی ذاتی ہیں۔ اچھا جی، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم حد کا معنی تعریف کرنا، تو یہ تعریف کس سے ہوگی؟ کلی ذاتی سے ہوگی۔ اب کلی ذاتی کا کیا مطلب ہے؟ دو چیزیں ہیں، نمبر ایک جنس، نمبر دو فصل۔ میں نے کیا کہا؟ نوع اس میں نہیں آتی، کیونکہ نوع تو خود سوال میں آتی ہے اور جواب میں یہ دو حضرت آتے ہیں۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی؟ تو جو تعریف صرف جنس اور فصل سے ہو جائے، اس میں کوئی عرض شرز نہ آئے، عرض خاصہ عامہ، تو سمجھ جائیں وہ تعریف کون سی ہے؟ حد ہے۔ کیا ہے؟ حد ہے۔ یہ نقطہ یاد کر لیں۔ لیکن اگر آپ نے دیکھا کہ جو تعریف ہو رہی ہے وہ تعریف جو ہے ارضیات سے ہو رہی ہے، کس کی ہو رہی ہے؟ ارضیات سے، عرض خاصہ سے کریں، عرض خاصہ، عامہ نہیں آتا اس میں، یاد رکھیں، عرض خاصہ آئے گا، عرض عامہ نہیں آئے گا، عرض خاصہ یا عرض خاص، عرض خاصہ، عرض خاصہ پلس کلی ذاتی، پلس کون آئے گا؟ کلی ذاتی آئے گی، پلس کلی ذاتی آئے گی۔ تو جب اس ترتیب سے ہم اس کو لے کے آئیں گے، کلی ذاتی آئے گی، کلی ذاتی سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی سن لیں، کلی ذاتی سے کیا مراد ہے؟ کلی ذاتی سے مراد ہے جنس، یہاں کیا مراد ہے؟ جنس۔ کلی ذاتی سے کیا مراد ہے؟ جنس۔ پھر دیکھ لیں، حد سے بھی تعریف ہوتی ہے، رسم سے بھی تعریف ہوتی ہے، لیکن حد سے جب آپ تعریف کریں گے تو صرف کلی ذاتی آئے گی۔ کلی ذاتی سے کیا مراد ہے؟ بول لیں، جنس و فصل۔ نوع کیوں نکالا؟ نوع تو خود سوال میں آتا ہے، جواب یہ دو دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے حد۔ تعریف اگر رسم سے کریں گے، رسم سے تعریف کیسے ہوگی؟ یا صرف عرض خاص سے ہی ہوگا؟ عرض عامہ، عرض عامہ سے تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ میں پوچھوں الانسان ما ہوا، ٹھیک ہے، آپ کہیں وہ ماشن علی الارض، زمین پر چلنے والا، زمین پر چلنے والے تھوڑے ہیں، تو آپ ایسی چیز سے تعریف کریں جس سے تعریف کا مطلب ہے پہچان کروانا۔ آپ ایسی چیز تعریف میں لے آئیں جو اس کو اور زیادہ اندھیرے میں دھکیل دے، تو وہ تعریف ہوئی کہ گپ ہوئی، سیدھا سیدھا مذاق ہوا۔ اس لیے عرض خاص لانا ہے جو اس کو خاص کر کے سمجھا دے۔ میں پوچھنا والا انسان ما ہوا، آپ کہتے ہیں ضاحک، کون ہنسنے والا، مجھے سمجھ آ جائے گا کہ دنیا میں ہنسنے والا ہمیں کون نظر آتا ہے؟ انسان۔ جن ہنستے ہیں تو اپنی جگہ ہنستا رہے، ہمیں نہیں نظر آتا۔ فرشتے صاحب ہنستے ہیں تو اپنی جگہ ہنستے رہیں گے، ہمیں نظر نہیں آتے۔ باقی جانور وغیرہ ہنستے ہیں تو ان کا ہمیں علم نہیں ہے کہ کیسے ہنستے ہیں، ان کی ہنسی کا کیا مسئلہ ہوتا ہے، کیا طریقہ ہوتا ہے۔ ہم نے تو انسان کو دیکھا ہے ہنستے ہوئے، اس لیے جب ہم کہیں گے ہوا ضاحکون تو سب سمجھ جائیں گے اس سے مراد انسان ہے، لیکن جب ہم کہیں گے ہوا ماشن تو کام خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہوا متنفسن تو ایسی چیزیں نہیں ہوگی جو اس کو، کیونکہ یہ عام ہے، تعریف خاص چیز سے کی جاتی ہے۔ میں پوچھوں آم کیا ہے، آپ کہیں میٹھا ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب آم کیا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے، تو کہیں گے یار دنیا میں میٹھی چیزیں تھوڑی ہیں۔ نیمبو کیا ہے؟ لیمو کیا؟ آپ کہیں کھٹا ہوتا ہے، تو اور کھٹی چیزیں تھوڑی ہیں۔ تو آپ ایسی کوئی تعریف کریں کہ جو مجھے سمجھا دے کہ لیمو یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح کی چیزیں، اب تعریف اس چیز سے کی جاتی ہے، میں نے کہا جو اس کی پہچان کروائے، تعریف کا معنی ہی پہچان کروانا ہے نا۔ اچھا جی، اب جب ہم اصل کی طرف آتے ہیں، اس میں عرض خاصہ اکیلے ہوگا یا عرض خاصہ کے ساتھ پلس کون ہوگی؟ اور کلی ذاتی میں کون مراد ہے؟ یہاں نون فصل نہیں آئے گا، کون آئے گا؟ ادھر صرف جنس آئے گا، ادھر کون آئے گا؟ دونوں آ سکتے ہیں۔ یہ فرق سمجھ آ گیا؟
نو دونوں جگہ پر نہیں آئے گا، میں نے بتا دیا، وہ سوال میں آتا ہے، جواب میں نہیں آتا۔ اچھا جی، یہ میں نے تمہید آپ کے سامنے باندھی۔ اس تمہید کو آگے ہم چلنے سے پہلے ایک اور چیز بھی سمجھیں، ایک نقطہ اور سمجھیں۔ نقطہ یہ ہے، اس نقطے کو بھی نوٹ کریں کہ آپ نے اس کی بھی 2 قسمیں پڑھنی ہیں، تام ناقص۔ اس کی بھی کتنی قسمیں پڑھنی ہیں؟ 2۔ کیا؟ تام ناقص۔ اب تام ناقص بنانے کا معیار کیا ہے، وہ معیار ذرا آپ نوٹ فرما رہے ہیں۔ حد کا دار و مدار، حد کا دار و مدار فصل قریب پر ہے۔ حد کا دار و مدار کس پر ہے؟ فصل قریب پر ہے۔ رسم کا خاصہ پر، رسم کا خاصہ پر، عرض خاصہ پر۔ آگے تام ہونے کا معیار کیا ہے؟ تو تام ہونے کا معیار ہے جنس قریب۔ تام کا جنس قریب، جنس قریب پر۔ اور ناقص کا معیار ہے جنس بعید پر۔ یہ وہ نقطہ ہے جو آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ حد بنانے کا دار و مدار ہے فصل قریب پر۔ جب فصل قریب آ جائے گی تو آپ سمجھیں کہ یہ کیا ہے؟ حد ہے۔ کیا ہے؟ حد ہے۔ کیوں؟ ادھر فصل آ رہی ہے، ادھر فصل آ رہی ہے، ادھر کیا آ رہا ہے؟ کوئی ذاتی و صرف جنس۔ تو فصل خود بتائے گی کہ یہ کون ہے؟ حد ہے۔ علیم صاحب سمجھو گا لوگوں؟ جی جی۔ فصل پر حد کا دار و مدار فصل قریب پر ہے۔ ادھر آپ کو عرض خاصہ یا پلس کلی ذاتی، ٹھیک ہے جی، کلی ذاتی میں جنس نظر آ رہی ہے لیکن فصل نظر آ رہی ہے ادھر؟ نہیں آ رہی نا۔ تو جب فصل آ جائے گی تو ہم خود بخود سمجھ جائیں گے رسم میں نہیں ہے، کدھر ہے؟ کیونکہ فصل کس کے ساتھ آ رہی ہے؟ اس لیے میں نے لکھا حد کا دار و مدار فصل قریب۔ رسم کا دار و مدار کس پر ہے؟ خاصہ۔ اگر خاصہ اکیلا آیا پھر بھی رسم، خاصہ پلس کلی ذاتی جنس آیا پھر بھی اتنا آسان ترتیب سے۔ تام کا دار و مدار کس پر ہے؟ جنس۔ جدھر جنس قریب آ جائے، ادھر آئے یا ادھر آئے، تو آپ سمجھیں قریب کا لفظ ہی بتا رہا ہے تام ہے۔ اور جدھر ناقص ہو تو ناقص کسے بنے گا؟ جسم۔ جسم۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جسم۔ آپ کو تو پتا ہے نا اس کی مثال کیا ہے؟ جسم ہے۔ کس کی جی؟ یہ جسم۔ اس کی کیا مثال ہے؟ حیوان۔ اس کی کیا مثال ہے؟ ضاحک۔ اس کی کیا مثال ہے؟ ناطق۔ آگے مثال بھی لکھ لیں، لکھ لی۔ حد کا دار و مدار فصل قریب پر، فصل قریب ہے ناطق، انسان کی لباس ہو رہی ہے۔ رسم کا خاصہ پر، خاصہ سے مراد یہاں پر ہم نے لیا ضاحک۔ تام کا جنس قریب پر، جنس قریب سے مراد ہے حیوان۔ ناقص کا جنس بعید پر، جنس بعید سے مراد ہے جسم۔ اچھا جی، اب جب آپ نے یہ بھی سمجھ لیا تو اب آئیں جی بسم اللہ کر کے کتاب کی طرف۔ کتاب کی طرف جب ہم آتے ہیں تو میں نے بتایا تھا حد کا معنی حد بندی، حد براری، حد طے کرنا، حد متعین کرنا، ٹھیک ہے جی، باؤنڈری۔ اور حد یہاں معنی کس میں آئی ہے؟ تعریف میں۔ تعریف کا کیا مطلب؟ جو کلی ذاتی سے تعریف ہو جائے۔ کلی ذاتی سے کیا مراد ہے؟ جنس۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، کلی ذاتی سے کیا مراد ہے؟ جنس اور فصل۔ نو اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ نو خود سوال میں ہو کے آتا ہے، جواب میں یہ 2 آتے ہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد رسم۔ رسم کی تعریف ہم نے کیا کی؟ رسم جو عرض سے بنے۔ اب خالص عرض ہو یا اس کے ساتھ کلی ذاتی میں سے کون آئے گا؟ جنس۔ کون آئے گا؟ جنس آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، جنس آئے گا، فصل نہیں آئے گا اس کے ساتھ۔ اور عرض خاصہ سے تعریف ہوگی، عرض عامہ سے تعریف کیوں نہیں ہو سکتی علیم صاحب؟
وجہ کیا ہے کہ وہ عام ہوتا ہے اور ہم نے تعریف میں اخص کو لانا ہوتا ہے. کس کو لانا ہوتا ہے؟ میں نے مثالیں دی آپ کو نا, ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا تھا نا انسان کیا ہے, تو اجمل صاحب ہم جواب میں کہیں گے انسان کیا ہے, الانسان ما ہوا, ہم کہیں گے حیوان ناطق, وہ ہو گیا حد ہو گئی. ہم کہیں گے ضاحک, ٹھیک ہے جی, کیا کہیں گے؟ ضاحک کہیں گے. اور یا ہم جو ہے کہیں گے حیوان ضاحک, تو ضاحک کا لفظ جب آ گیا تو وہ ارضیات میں چلے جائیں گے. لیکن ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر کہتے ہیں الانسان ما ہوا, تو آگے سے کوئی کہتا ہے ہوا ماشن علی الارض, زمین پر چلنے والا ہے. یہ تو قیامت تک تعریف نہیں ہوگی. زمین پر چلنے والے انسان بھی ہے, گائے بھی ہے, بیل بھی ہے, بکری بھی ہے, سارا کچھ ہے, ہر جاندار چیز چل رہی ہے. بلکہ ہوا بھی جب چلتی ہے تو زمین پر بھی ایسے چل رہی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ تو تعریف نہیں ہو سکتی. تعریف کے لیے آپ کو ایسی چیز لانی چاہیے جو اس کو واضح کرے. تعریف کا معنی ہی پہچان کروانے والا ہوتا ہے. اب یہ بات سامنے پھر آ رہی ہے. اب دیکھیں کتاب میں. اچھا, رسم کے ایک مطلب یہ بھی بتایا جاتا ہے رسم کے اثر نشان. اثر نشان یعنی گھر کے منہدم ہونے کے بعد بقیہ جو آثار کھنڈرات ہوتے ہیں نا, کھنڈرات, اس پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. لیکن یہ تو میل جول, طور طریقہ, ریت, خاندان کا طور طریقہ, ریت, رسم, رسوم. لیکن یہاں منطق میں اسے مراد ہے ارضیات سے تعریف کرنا, اکیلے ارضیات یا مع جنس. چلیں جی اب کتاب کی طرف. فصل فی التعریفات, فصل ہے فی تعریف التعریفات, یعنی فی بحث التعریفات, تعریفات کی بحث میں ہے. تعریفات سے کیا مراد ہے؟ معرف. تعریف اور معرف ایک چیز ہے ڈاکٹر صاحب, اجمل صاحب, تعریف اور معرف ایک چیز ہے. علیم صاحب سمجھو اس کا لوگ, تعریف اور ایک چیز ہے, مقابلے میں معرف جس کی پہچان جی 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 وہ الگ ہے. معرف کو تعریف بھی کہتے ہیں. ہاں, اب یہ بحث فی التعریفات ای فی بحث المعرفات, ای فی بحث المعرفات, پہچان کروانے والے دو معلوم تصورات. معرف الشیء, شیء کا معرف, پہچان کروانے والا. ما یحمل علیہ لافادۃ تصورہ, شے کا وہ معرف جو محمول ہو شے پر اس کے تصور کا فائدہ دینے کے لیے. میں ترجمہ کر رہا ہوں, اس عبارت پر ذرا غور کریں. شے کا وہ معرف جو محمول ہو شے پر اس کے تصور کا فائدہ دینے کے لیے. شے کا وہ معرف ما یحمل علیہ جو اس شے کے اوپر محمول ہو, لافادۃ تصورہ اس کے تصور کا فائدہ دینے کے لیے. افادہ کا معنی فائدہ دینے کے لیے, باب افعال ہے. استفادہ ہوتا تو فائدہ لینے کے لیے استفادہ. وہو علی اربعۃ اقسام, اور وہ چار قسموں پر ہے. الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص. ٹھیک ہو گیا؟ کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ چار. اب آپ اس کو جو میں نے سارا کچھ بیان کر دیا ہے, میں پھر مختصر سا خلاصہ بتاتا ہوں. الحد التام نیچے آپ لکھ سکتے ہیں جن سے قریب پلس فصل قریب, اپنی سمجھ کے لیے تاکہ آپ کو تیاری میں آسانی کرے. جن سے قریب پلس فصل قریب. الحد الناقص کے نیچے لکھ سکتے ہیں جن سے بعید پلس فصل قریب. ٹھیک ہو گیا؟ اس جی جی حد ناقص. اسی کے نیچے ایک اور تعریف بھی لکھیں, یا فصل قریب فقط, یا فصل قریب فقط. اسی حد ناقص کے نیچے حد ناقص کا معنی ہے جن سے بعید پلس فصل قریب. حد ناقص کا میں نے بتایا. یا اسی کے نیچے لکھتے ہیں یا فصل قریب فقط. آگے چلیں. الرسم التام جن سے قریب پلس خاصہ. ہو گیا؟ پلس خاصہ, عرض خاصہ ہو گیا. والرسم الناقص, رسم ناقص کے نیچے بھی دو تعریفیں ہیں. نمبر ایک آ جائے گی جن سے بعید پلس خاصہ. جی پلس خاصہ. اور یا خاصہ فقط, یا خاصہ فقط.
اب مثالیں آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، چلیں بنائیں مثالیں. مثلا پہلے کی بنا رہے ہیں، جنس قریب فصل قریب، حد تام کے نیچے آپ آ جائیں. جنس بھی قریب ہو. علیم صاحب سب تو نکی جنس کیڑی ہے سندھی؟ حیوان ہے. تے سب تو قریب بھی فصل کیڑی ہے سندھی؟ ناطق ہے. تو جدو اسی پوچھا الانسان ما ہوا تو آپ کہیں حیوان اور ناطق، تو یہ کون سی تعریف ہوگی ان چاروں میں سے؟ اب سمجھ آئیے. اچھا آگے میں پوچھتا ہوں الانسان ما ہوا، آپ کہتے ہیں جنس بعید پلس فصل قریب. چلیں جنس بعید کیا ہماری؟ جسم. جسم ہاں جسم، جسم صرف جسم کہتے ہیں. اور آگے فصل قریب لگائیں. فصل قریب ناطق، جسم ناطق، جسم ناطق. یہ تعریف ہو جائے گی حد ناقص. یہ ناقص کیوں ہوئی ہے؟ میں نے آپ کو معیار بتائے ہوئے ہیں. دیکھیں جسم میں تو بہت سارے ہمارے ساتھ شریک ہیں نا، حیوان میں کم شریک تھے. تو جیسے جیسے شریک زیادہ ہوتے جائیں گے تام ہوگا کہ ناقص ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں. تعریف میں سمٹ کر آنا چاہیے، سمٹ کر چیز متعین مشخص ہونی چاہیے. آپ جتنا اس میں افراد زیادہ داخل کریں گے تعریف اتنی کھلتی چلی جائے گی، اور تعریف جب جتنی کھلتی چلی جائے گی تعریف کا مزہ نہیں رہے گا، وہ ناقص ہو جائے گی. فلسفہ سمجھ آ گیا؟ اچھا جی. یا اس کے لیے فصل قریب فقط. فصل قریب کیا ہے؟ صرف ہماری ناطق. میں پوچھا الانسان ما ہوا، آپ کہیں ناطق. یا ایو شیء ہوا فی ذاتہ، آپ کہیں ناطق. اب ناطق کو آپ نے ناقص کیوں کہا ہے؟ ذرا سوچیں تھوڑا سا. یہ مکمل حقیقت نہیں ہے، یہ تضمنی ہے. مطابقی کیا ہے؟ حیوان ناطق پورا پورا. والرسم التام، رسم تام جنس قریب خاصہ. خاصہ آ جائے گا اس میں. چلیں جی جنس قریب خاصہ. علیم صاحب دسو جنس قریب کیڑی ہے سان؟ حیوان ہے. خاصہ کے ظاہر. آپ میں کہوں انسان کیا ہے تو آپ کہیں گے حیوان ظاہر. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ رسم تام ہے. آگے چلیں. والرسم الناقص جنس بعید خاصہ. جنس بعید کیا ہے ہماری؟ جسم. جسم جسم صرف جسم کہہ دیں اور ساتھ خاصہ کو ملائیں. ظاہر، جسم ظاہر. اب وہ یہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں کہ کیوں ہم اس کو رسم ناقص بنا رہے ہیں. میں نے تشریح پیچھے کر دی اصولوں کے ساتھ. یا خاصہ فقط ظاہر. تو جب عرض داخل ہو گئے تو وہ رسم آ گیا، وہ حد نہ رہا. فالتعریف پس تعریف ان کان بالجنس القریب. اب یہی چار قسمیں آپ کو یہاں پر کتاب میں سنا رہے ہیں، ذرا غور فرمائیں. فالتعریف تعریف ان کان بالجنس القریب، اگر جنس قریب سے ہو، الفصل القریب اور فصل قریب سے ہو، یسمى حدا تاما، اس کا نام رکھا جاتا ہے حد تام تک. کا تعریف الانسان بالحیوان الناطق، جیسے انسان کی تعریف حیوان ناطق کے ساتھ. حیوان جنس قریب ہے اور ناطق فصل قریب ہے. وَإِن کا نمبر 2، یہ نمبر 1 ہو گیا. ان کانا سے نمبر 1 شروع ہوا تھا. وَإِن کانا سے نمبر 2 شروع ہو رہا ہے. وَإِن کانا بالجنس البعید والفصل القریب، اور اگر ہو وہ تعریف جنس بعید یعنی جسم، فصل قریب یعنی ناطق، او بھی وحدہ، یا صرف فصل قریب ہو. او بھی کے اوپر لکھیں یا صرف فصل قریب. انہوں نے اشارہ تو دیا ہے نیچے، لیکن پھر بھی آپ اشارہ کیسے دیا ہے؟ بھی کی ہی ضمیر کے نیچے کیا فکر لکھا ہے؟ 2. پیچھے 2 دیکھیں کس کے نیچے لکھا ہے؟ فصل کے نیچے. ساتھ ہی پیچھے دیکھیں نا فصل. یاد رکھیں، یہ بھی ایک ذہن میں رکھ لیں، ضمیر کا مرجع پیچھے مصنف کبھی کبھی اس طرح کرتے ہوتے ہیں، یا یہ سمجھانے والے حضرات، خاص کر یہ مکتبہ بشرا والے دوسرے حضرات، کہ وہ ضمیر جو ہوتی ہے اس کے نیچے کوئی فکر لکھ دیتے ہیں، اور پیچھے جس کی طرف جا رہی ہوتی ہے اس کے نیچے بھی وہی فکر لکھ دیتے ہیں. تو آپ اس فکر کا مطلب سمجھ جائیں کہ یہ مرجع بتا رہے ہیں. آپ کیا بتا رہے ہیں جی؟ جی جی. او بھی یعنی فصل قریب اکیلے. یسمى حدا ناقصا، اس کا کیا نام رکھا جاتا ہے؟ حد ناقص. وَإِن كَانَ نمبر 3 آ گئی. وَإِن كَانَ بِالْجِنْسِ الْقَرِيبِ وَالْخَاصَةِ. جنس قریب بتائیں جی علیم صاحب، مجھ پکے ہی ہے. جنس قریب حیوان، دیکھو حیوان، جسم، جسم نامی، جسم مطلق، جوہر. جوہر قائم بذاتی، پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھا ہے، جو خود قائم بذاتی ہی ہو.
کسی کے سہارے پر نہ ہو. لیکن اس کا وجود نظر نہ آئے. ہاں پچھلی مرتبہ تو ہم نے ڈاکٹر صاحب یاد ہے نا آپ کو جوہر اور ارضیات کو ہم نے بہت تفصیلی پڑھے ہیں پیچھے. وہ مقولات اشر جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھے ہیں بہت تفصیلی پڑھے ہیں. میں نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ جوہر ہیں, ان کی جو ان کے ہیں عرض ہیں, ان کے کپڑے عرض ہیں, ان کی کتابیں عرض ہیں, ان کی پنسل عرض ہے, ان کا بیٹھنا یہاں عرض ہے, ان کی کیفیت شکل و صورت بظاہر ہیئت کی ساری عرض ہے, جگہ عرض ہے, زمانہ عرض ہے. آئی بات سمجھ؟ ٹوپی اتاری ہے عرض ہے, ٹوپی رکھیں گے عرض ہے سارا. باقی قد و قامت سارا عرض ہے. نیک ہونا ماشاءاللہ بعد علی بات کو چھوڑ دیں, نیک ہونا عرض ہے, لائق ہونا عرض ہے, یہ ساری باتیں عرض ہیں. یہ ساری کس کے ساتھ قائم ہے؟ حضرت ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. وہ کیا ہوتا ہے نا, گڑی گئی, فلان گیا, کار گیا, اللہ معاف فرماؤ نافت آ گئی, کیا تو سر سلامت رہ گیا, بس دعا کرو اللہ شکر ہے سر سلامت, باقی ساری چیزیں ہو جا سن. تو سر سلامت جو آتا نہیں اے جوہر ہوندے باقی چیزیں آ جا سن پھر وہ عرض ہوں. اچھا جی, اسی طرح جو ہے وَإِنْ كَانَ بِالْجِنْسِ الْبَعِيدِ وَالْخَاصَّةِ, اور اگر جنس بعید ہو یعنی جسم, والخاصہ یعنی ذاہق, او بالخاصہ یا صرف خاصہ ہو وحدہ اکیلے ذاہق, یسمى رسما ناقصا, اس کا نام رکھا جاتا ہے ناقص. اب دیکھیں اوپر تعریف انہوں نے صرف ایک کی مثال ایک ہی دی تھی, اب یہاں پر مثالیں باقی تینوں کی بھی دے رہے ہیں. مثال الحد الناقص تعریف الانسان بالجسم الناطق او بالناطق او بالناطق, جسم ناطق کے ساتھ کریں یا ناطق کے ساتھ کریں فقط. ومثال الرسم التام تعریف الانسان بالحیوان الضاحک, حیوان ضاحک کے ساتھ. ومثال الرسم الناقص ناقص کی مثال, رسم ناقص کی تعریف ہو بالجسم الضاحک, جسم ضاحک کے ساتھ, او بالضاحک وحدہ یا صرف ضاحک اکیلے کے ساتھ. ولا دخل فی التعریف للعرض العام, کہتے ہیں عرض عام کو تعریفات میں کوئی بھی حق حاصل نہیں ہے, کوئی بھی اس کو حق حاصل, کوئی دخل اندازی کا حق حاصل نہیں ہے. کیوں؟ کیا بتایا میں نے؟ عام ہے. اگر دیکھو لأنه لا يفيد التميز, کیونکہ وہ تمیز اور تمییز کا فائدہ نہیں دیتا, کیونکہ تعریف ہوتی ہے کسی چیز کو جدا کرنے کے لیے. تمییز تمیز جدا ہونا, جدا کرنا. تو جو چیز جدا نہ کرے اور زیادہ اندھیرا پیدا کر دے تو وہ تعریف میں آ سکتی ہے. یہ میں ہے آم کے یا میٹھا, آم کے میٹھا, کیا مت تک ڈھونڈ دے رہا ہوں میٹھا کا, پھر آم کے ہوتے ہیں, آم کے پیلا, تو پھر باقی پیلی چیزیں مجھ سرگین دنیا تھا. تو ایسی کوئی تعریف کریں جس سے ہم آم کو سمجھ جائیں. سمجھ آ گئی ہے؟ انسان کیا ہے؟ ہوا ماشن اللہ, زمین تک چلنا آلہ, ڈھونڈ دے رہا ہوں, نہیں سمجھ آتی. حیوان ضاحک ناطق, کچھ گزارا چل جاسی, کہتے تو حساس بھی آیا پھر بھی کچھ نہ کچھ کول پہنچا سو. تو اس لیے تعریف میں یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ تعریف برابر درجے کی تعریف وہ بھی خاص تعریف نہیں ہے, کم درجے کی چیز سے تعریف کریں وہ بھی تعریف نہیں ہے. آپ کسی بڑے عالی شان آدمی کی تعریف کے لیے چھوٹے موٹے لفظ ڈھونڈنا شروع کر دیں, یہ اس کی توہین ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے اس کے شان کے مطابق الفاظ ڈھونڈنے ہیں, پھر جو اس کے ساتھ جڑتے ہیں, جو اس کی خدمات ہیں, جو اس کے صفات ہیں, تو یہ ہیں اس طرح کے الفاظ. تو اس لیے تعریف برابر کے ساتھ آپ کریں, یہ بھی خاص تعریف نہیں ہے. چھوٹے سے بڑی چیز کی تعریف کرنا شروع کر دیں, چھوٹا منہ بڑی بات, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آئی بات سمجھ؟ تو اس لیے یہاں پر آپ دیکھیں التعریف ہوا قد یکون حقیقیا کما ذکرنا, کبھی کبھی تعریف حقیقی ہوتی ہے. جیسے تعریف کی دو قسمیں ہو گئی ہیں, تعریف کی کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ دو. اب یہ ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھ کے اس بات کو ختم کرتے ہیں. ایک تعریف ہے حقیقی, یہ ابھی تک آپ پڑھ رہے ہیں, یہ حد رسم یہی تھی. ایک تعریف ہے تعریف لفظی, تعریف لفظی. میں پوچھتا ہوں علیم صاحب, اظہار کسے کہتے ہیں؟ اظہار کیا ہوتا ہے؟ اظہار کیا چیز ہے؟ نہ وہ اظہار بند ہے نا, ناڑا اظہار بند ہے. تو آپ کہیں جی کڑی شلوار ہے, میں پوچھتا ہوں شلوار کیا آپ کہتے ہیں؟ اظہار بند ہے, اظہار ہے. آئی بات سمجھ؟
تو اس لیے جو لفظ ایک دوسرے کو مترادف ہوں، اس طرح کے لفظ کی تشریح کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں اسد کیا ہے، آپ کہتے ہیں غضنفر ہے. نہ میں کہتا ہوں غضنفر کیا ہے، غضنفر ذرا ہر ایک آدمی نے نہیں سنا ہوتا. تو آپ کہتے ہیں اسد ہے، اسد ہر ایک نے سنا ہے. تو اسد بھی شعر ہے اور وہ بھی شعر ہے. یہ تعریف لفظی ہے. یہ تعریف کیا ہے؟ لفظی. ٹھیک ہے. مثلا اب یہاں پر دیکھ لیں تو یہاں ایک اصول اور بھی نوٹ کر لیں، وہ یہ ہے کہ معرف حقیقی لفظی نوٹ کر لیا. ایک بات اور بھی نوٹ کر لیں، جو ابھی میں نے بتائی آپ کو وہ بھی نوٹ کر لیں. معرف سے اوضح اعرف ہونا چاہیے. معرف سے اوضح اعرف. اوضح کا معنی زیادہ واضح، اعرف زیادہ مشہور، زیادہ معروف. ٹھیک ہے. مثلا میں کہتا ہوں، ادھر توجہ رکھیں، میں کہتا ہوں غضنفر. ما ہوا غضنفر، آپ نے نام پہلے نہیں سنا، آپ کو معنی بھی نہیں آتا. اب آگے سے ایک آدمی بولتا ہے جی ہوا لیثن، آپ نے لیث پہ بھی شاید نہیں سنا ہوگا. ٹھیک ہے. اب لیث اور غضنفر دونوں اندھیرے میں ہیں، دونوں شہر ہیں. پھر کوئی بولا ہوا اسد، ہاں اچھا اسد، سب نے پہچان لیا. تو اب اسد عارف ہے یا لیث عارف ہے غضنفر کے لیے؟ لیث کیا ہے؟ برابر ہے. یہ تو جن کو معاشرے یا ماحول کی بات ہوگی، کسی ادھر جگہ میں ایسے ہوگا کہ لیث کا لفظ لوگ بولتے ہوں گے اور شاید وہ اسد سے کم درجے میں معروف ہوگا اور غضنفر سے اوپر ہوگا، تو وہ الگ بات ہے. لیکن عام طور پر معاشرے میں غضنفر اور لیث دونوں لفظ بولے نہیں جاتے، تو دونوں برابر ہو گئے. اب میں کہوں غضنفر کیا ہے، آپ کہیں لیث، تو تعریف ٹھیک نہیں ہے نا. آپ نے برابر سے برابر کی تعریف کر دی، کہ پتہ چلتا ہے. آئی بات سمجھ؟ ہاں جب اس کی شہرت زیادہ ہو تو پھر جیسے اسد کی شہرت زیادہ ہے. میں پوچھتا ہوں الانسان ما ہوا، آپ کہتے ہیں بشر، تو بشر انسان ہی ہے، برابر ہے. لیکن کیا بشر ہر آدمی سمجھتا ہے بشر سے مراد انسان ہوتا ہے؟ تو آپ کہیں گے سارے سمجھتے ہیں، تو میں اتفاق نہیں کروں گا. ہاں بہت سارے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. بشر، جس نے قرآن پڑھا ہے، قرآن میں انسان کو انسان بھی کہا گیا ہے، بشر بھی کہا گیا ہے. ویسے بھی عام طور پر بشرا پرا کر، بشرا ظاہر کا حصہ جو نظر آنے والا، جس کے اوپر نظر پڑتی ہے. تو انسان کو بشر اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر نظر پڑتی ہے، نظر آتا ہے. جن نظر نہیں آتا، فرشتہ نظر، تو بشر اس لیے اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں، انسان انس سے بنا ہے، آپس میں محبت رکھتا ہے. انس بڑی زبردست محبت رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. افراتفری ہے ملک میں. اچھا، انسان نسیان سے بنا ہے کہ یہ انسان بھول چوک. آدم علیہ السلام دیکھیں بھول گئے، دانا کھا لیا. ٹھیک ہے جی. فناسیہ ولم نجد لہ عزما، قرآن کہتے ہیں بھول گئے، فناسیہ. بعض کہتے ہیں نسوان سے ہے حرکت کرنا، یہ حرکت کرتا ہے، نقل و حرکت کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں. اچھا جی. اب یہاں پر آگے جی التعریف قد یکون حقیقیا کما ذکرنا، جیسا کہ ہم ذکر کر آئے ہیں حد اور رسم کی صورت میں. وقد یکون لفظیا، کبھی کیا ہوتی ہے تعریف لفظی. یہ جو ابھی ہم نے شروع کی، اس میں ہم نے کیا کہا، جس سے تعریف کر رہے ہیں وہ لفظ معرف سے اوضح اعرف ہونا چاہیے، زیادہ مشہور. وہو ما یقصد به تفسیر مدلول اللفظی، کیا مطلب؟ وہ ہے جس کے ساتھ قصد کیا جائے کسی لفظ کے مدلول کی تفسیر کا. ریورس معنی کریں آپ. وہ ما یقصد، وہ ہے جس کے ساتھ قصد کیا جائے، بھی جس کے ساتھ قصد کیا جائے، کس کا؟ کس کا جی؟ تفسیر مدلول اللفظی، کسی لفظ کے مدلول کی تفسیر کا. لفظ کے مدلول کی تفسیر کا. قولہم، جیسا کہ ان کا قول، سعدانہ کیا چیز ہے؟ سعدانہ ما ہیا. اب آگے کہا ہے نباتن، گھاس ہے. نباتن گھاس ہے. چلیں اتنا تو سمجھ آیا کہ سعدانہ گھاس ہوتی ہے، لیکن گھاس تو دنیا میں ہزاروں قسمیں ہیں. گھاس تو دنیا میں، لیکن کم از کم اتنا تو سمجھ آیا کہ ہوتی کیا ہے؟ غیر ایک گھاس دنیا میں جو ہوتی ہے وہ نکل گئی اس سے. اس کو تعریف لفظی کہتے ہیں. یہ جو تعریف ہے یہاں پر دیکھیں، معرف کون ہے؟ سعدانہ، وہ خاص ہے. نباتن کیا ہے؟ معرف، وہ عام ہے. سعدانہ زیادہ واضح ہے معاشرے میں یا نبت زیادہ واضح ہے؟
نابر. گھاس کا لفظ ہر بچہ بھی سمجھتا ہے گھاس کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. والغضنفر الاسد، یہاں پر دیکھ لیں غضنفر اور اسد. یہاں غضنفر کیا ہے کا جواب دیا الاسد، اسد. اب یہاں پر اسد زیادہ مشہور ہے یا وہ اسد؟ تو عارف سے ہم نے غیر عارف سے کی کیا کر دی؟ تعریف کر دی. وَهَاهُنَا قَدْ تَمَّ بَعْثُ التَّصَوُّرَاتِ، اور یہاں پر تحقیق تام ہو گئے بعض التصورات، تصورات کی جڑ نکل گئی، تصورات کا کھاتا ختم ہو گیا. آنی القول الشارع، قول شارع، قول شارع. اچھا اب یہاں پر یہ دیکھیں، یہ اوپر ایک لفظ گزرا ہے ولا دخل فی التعریفات، ولا دخل دخل مصدر، کہ وہ تعریفات میں عرض عام کو کوئی دخل اندازی کا حق حاصل نہیں ہے، اس کو دخل نہیں. مثال کے طور پر میں نے اس کی مثالیں تو خیر آپ کو دے دی ہیں. مثلا دیکھیں کوئی پوچھے الانسان ما ہوا، تو آگے سے جواب آنا شروع ہو جائے ہوا ابیض ماشن، وہ بھی مثال آپ کو مثال دی ہے میں نے ماشن، یا ہوا جسمن، ہوا جسمن ابیض، وہ سفید جسم کا. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں آپ لائیں گے تو اس سے اس کی تعریف کبھی بھی قیامت تک ہو سکتی نہیں. اب ابیض عرض عام ہے، عرض عام ہے، عرض عام ہے. معاشی بھی کیا ہے؟ عرض عام ہے. ان چیزوں سے کبھی بھی آپ اس کو پہچان سکتے نہیں. اچھا جی، بہرحال یہ آپ کے ماشاءاللہ تصورات ختم ہو گئے. آگے انشاءاللہ ہم کل سے تصدیقات کو شروع کریں گے.